नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना की वबा अपने उरूज पर है। मुल्क में सियासी पोलराइजेशन भी अपने उरूज पर है। ऑपोजिशन के अंदर दरारें पड़ रही हैं और इस सारी सूरत हाल पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करने का इरादा रखता हूं। लेकिन आज बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैं मारूफ गुलकार शौकत अली की वफात के ऊपर इजहार ताज़ियत करना चाहता हूं, क्योंकि शौकत अली की वफात पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स की वफात नहीं है, एक अहदे मौसीकी की वफात है। उनसे वाबस्ता लोग जो उनसे मोहब्बत करते रहे, उनके नगमे सुनते रहे। जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, आज भी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जबान पर है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम अपने गुलकारों के साथ, हम अपने फनकारों के साथ उनकी जिंदगी में उनकी उस तरह से कदर क्यों नहीं करते, और उनके मरने के बाद हम उन्हें क्यों याद करते हैं, उनकी खिदमात को क्यों हाईलाइट करते हैं। हमारे ज्यादातर जो फनकार होते हैं वो कसम पुरसी की हालत में क्यों इस दुनिया से गुजर जाते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से आज भी माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी माँ बाप को यह कबूल नहीं आज भी कि उनका बच्चा गुलकार बने, मौसीकार बने, मुसव्विर बने या शायर के तौर पर इस मुआशरे के अंदर अपनी पहचान करवाए। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम मियां हबीब साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। मोहतरम नासिर सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। हबीब साहब, बहुत बड़ा नुकसान है शौकत अली की वफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा वो एक बड़ी तवाना आवाज़ थी और मुजाना मर्दाना वजाहत थी उनकी आवाज़ में, और ख़ास कर के पंजाबी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो उनकी बड़ी खिदमत है। खैर मुल्क के हवाले से भी ख़ास करके उन्होंने जो तराने गाए 65 में और 73 की जंगों में, तो वो तो एक पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। बिलाशुबा ऐसे लोग जो होते हैं वो असासा होते हैं किसी भी मुल्क का, किसी भी माशरे का। और आपने एक अपने इंट्रो में दुरुस्त बात की कि हमें मरने के बाद क्यों याद आता है, हम जिंदा लोगों की कदर क्यों नहीं करते। तो वो बीमार रहे, पहले सिंध हुकूमत ने उनका इलाज करवाया, फिर यहाँ CMH में दाखिल थे, लेकिन जिस तरीके से पजीराई उनकी दिलजोई होनी चाहिए थी वो मेरा ख्याल दौरान बीमारी उनकी नहीं हुई। हमें इस बार जो है ना वो जिंदा माशरे जो हैं अपने ऐसे लोगों को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं, और उनको ज़िंदगी में भी उनकी सलाहियतों को की मुतरफ होते हैं। लेकिन हमें इस पर गौर करना चाहिए, और ख़ास करके ये हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है। देखिए फ़नकार लोग जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, ख़ास करके माशरती हवाले से जो है इन लोगों का रोल जो होता है वो बड़ा अहम होता है किसी भी माशरे में। तो मेरा ख्याल है कि अब अल्लाह ताला उन्हें, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें गरीक़ रहमत करें। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। नासिर सलमान साहब, अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो वहाँ आशा जी को, लता जी को, कुमार सानू को, सोनू निगम को और इस तरह जो दीगर सिंगर्स हैं जो इस वक्त हयात हैं, वहाँ की जो आवाम है सर आंखों पर बिठाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह से फनकारों का जब एक ईरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो एक लाइमलाइट से जब गायब होते हैं तो उनका ख्याल ना गवर्नमेंट रखती है ना सोसाइटी रखती है। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अवैस में लाहौर रंग का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम का जो शुरू का हिस्सा है वो डेडिकेट किया है हमारे आने जहानी शौकत अली साहब के नाम पे। शौकत अली साहब के मुतल्लिक तो कोई भी लफ्ज़ जो हैं वो मौसीकी के हवाले से उनको फ़न को गहना देने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ से पाकिस्तान के ना सिर्फ मुहिब्बे वतन नगमों को पूरी दुनिया के अंदर उनके नगमे गूंजे हैं, बल्कि शौकत अली साहब ने एक लंबा अरसा तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, स्पेशली पंजाब के अंदर फोक गुलकारी के अंदर। वो आरिफ लोहार साहब, जनाब इस तरह से जो हामिद अली खान बेला साहब थे, इस पाए के बहुत बड़े गुलकार थे। जहाँ तक आप ये बात करते थे कि गवर्नमेंट के इस हवाले से ये बड़ी ज़रूरी बात है, मैं रवायती बातें नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, पहली तो बात यह है कि सन 2000 के बाद म्यूज़िक को और ड्रामा की और आर्ट की जो सनत है पाकिस्तान में, जब दहशत गर्दी के खिलाफ एक सब बंदी हुई है, तो इस आर्ट को जितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान में शायद ही किसी दूसरे फील्ड में इस हवाले से नुकसान पहुंचा हो। उसके बाद आप देखें कि जो म्यूज़िक की बड़ी बड़ी महफिलें और
کانسرٹ ہوا کرتے تھے پاکستان کے طول و عرض میں، وہ دوبارہ منعقد نہیں ہو سکے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جن سے ان لوگوں کی مالی حالت، جو کہ یہ پیسے اکٹھے کرتے تھے، جو ان کو پیسہ یا بزنس ملتا تھا، اس کی مین سورس تھی بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے ان کو اپنے ہاں بلاتے تھے اور ان کی فیس ادا کر کے لوگ ان کو لائیو بہت بہت اچھی بات کی تو یہ میں آپ بتاؤں پاکستان کے لوگوں کو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے میں کسی قسم کا کوئی بھی پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر پاکستان کی ایک درخشندہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے NA-75 ڈسکا سے علی اسجد ملی، ان کے وکیل نے آج عدالت میں اعتراف کیا کہ 20 پریزائڈنگ افسران غائب ہوئے۔ عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ وہ 20 پریزائڈنگ افسران کدھر گئے تھے تو شہزاد شوکت صاحب نے جواب دیا کہ ان کو فرشتے لے گئے ہوں گے، جس پر پورا کمرہ عدالت جو ہے وہ کشت زعفران بن گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا رہی؟ اگر چیف الیکشن کمشنر IG پنجاب کو فون کرتے ہیں اور IG پنجاب فون نہیں اٹھاتے، انتظامیہ الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کرتی، تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے وہ NA-75 کا جو ضمنی انتخاب ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونے دے گی؟ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال تو ہے۔ لیکن دوسری جانب جو PDM کا ایک مشترکہ پریشر تھا گورنمنٹ پر، وہ ہمیں کمزور پڑتا نظر اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے اب تقریباً ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور PDM کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں باقاعدہ طور پر PMLN پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چارج شیٹ تیار کر کے لا رہی ہے، جس کی منظوری بھی میاں نواز شریف صاحب نے دی ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں آصف باجوہ صاحب، رہنما PMLN کے۔ آصف باجوہ صاحب، آج کے فیصلے کے متعلق آپ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کی جانب سے جو آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ اویس اقبال صاحب، جو 19 فروری 2021 کو الیکشن ہوا NA-75 میں، جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی اور دہشت گردی، فائرنگ اور 2 افراد کا قتل ہونا اور شام کو 5 بجے پولنگ بند ہونے کے بعد 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا غائب ہونا اور اس کے بعد 15 گھنٹے کے بعد ان کا پھر پولیس کی گاڑیوں کے زیر سایہ وہاں پر آنا، اور جب الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ پیش کی فاضل عدالت سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جیو فینسنگ کرائیں۔ جیو فینسنگ ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ ان پریزائڈنگ آفیسرز کے جو ان کا ڈیٹا تھا، جو ان کی موبائلز کی لوکیشن تھی، وہ ساری کی ساری ثابت ہوا کہ NA-75 کے جو حلقہ ہے اس میں نہیں تھی، آؤٹ آف رینج تھی، اور وہ کہاں پہ گئے اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ نہیں، میں اس کے اوپر بات کروں گا ناصر صاحب سے، لیکن صرف یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ اگر بقول آپ کے 19 فروری کے انتخاب میں اپنی سٹیٹ پاور یوز کر سکتی ہے، تو وہ جب دوبارہ یہ انتخاب ہوگا، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، صرف 5-6 سیٹوں کے اوپر اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں تو اس بات پر پورا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آئندہ ایسے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ 2018 کا الیکشن بھی چوری ہوا اور 2021 کے ضمنی الیکشن NA-75 نے یہ ثابت کیا کہ 2018 کا الیکشن بھی چوری ہوا تھا، اور بلاول بھٹو نے اور دیگر اپوزیشن پارٹیز نے جو ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا، یہ 100% درست تھا۔ لیکن ایک بات جو آپ کی بات ہے کہ کیسے آپ اس طرح نہیں ہونے دیں گے جی، کیونکہ یہ کوئی غیر جانبدار یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانے جا رہی، یہ PTI کی حکومت ہے اور PTI کو علم ہے، ان کا یہ کرپٹ پریکٹس ہے
کہ वो वोट कैसे चोरी करते हैं। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा आसिफ बाजवा साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। नासिर सलमान साहब, 42 दिन हो गए, 19 फरवरी को गुजरे, डस्का का इंतखाब हुए, अब तक तो आपकी गवर्नमेंट ने तहकीकात कर ली होंगी कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए थे, जिसका एतराफ अली असद मली के वकील ने भी किया, क्या उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग की टाइम मशीन में कहीं ले जाया गया था? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो 20 फरवरी का इलेक्शन है, मैं वहाँ पर खुद मौजूद था, और जो 2 बंदे कत्ल हुए हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जो कि जाम के चीमा ज़ाहिर शाह साहब का गांव है, वहाँ पर जिन बंदों को ज़ख्मी किया गया उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था। जो वहाँ पर मौजूद नामी ग्रामी ऐसे लोग जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से गुंडागर्दी के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे सियासत करते रहे, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो पहले तो ये बयानियाँ आपको रिपीट करना चाहिए कि वहाँ पर जो कत्ल हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हुए हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर कारकर्दगी दिखाई है वो 30 साल से जो लोग 40 साल से हुकूमत करते रहे हैं उनसे बहुत बेहतर है। और उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पर हमने इलेक्शन करवाए हैं वहां पर कोई हुकूमती मशीनरी जिस तरह से नवाज आपको मेरा सवाल याद है या मैं रिपीट नहीं, ये बड़ा जरूरी है। आपने सवाल में से वो एक सुलगता हुआ अंगारा मेरे सामने रखा है जो मैं अपनी जुबान के ऊपर रख के आपको तस्वीर का एक रुख बताऊं। आपने उनको मौका दिया है और उन्होंने बताया है कि हम रिगिंग करते हैं। देखिए, रिगिंग के मास्टर जो बंदे हैं, पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी। नासिर साहब, इस पर हम बात करेंगे। मैंने आपसे सिर्फ ये देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं वहां मौजूद था और वहां धुंध जो है वो आज अगर आप ये बात करेंगे, मैं उसका खुद शिकार रहा हूं। अच्छा। मैं पसरूर से डस्के पहुंचा हूं 3 घंटों के अंदर। इस कदर ज्यादा धुंध थी वहां पर, और जो भी शख्स वहां पर मौजूद था और उसे पता था कि वहां धुंध का क्या आलम है। और 70 किलोमीटर, दोबारा बताऊंगा, ये हल्का 70 किलोमीटर के ऊपर, जिनमें मुझे एक बात बताइए नासिर सलमान साहब, एक सेकंड सुन लेना। और रात के 2 बजे सलमान साहब, चौधरी इजाज साहब अली असद मली के वकील ने एतराफ किया है आज सुप्रीम कोर्ट में कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए थे। कहां गए थे वो? बयानिया या बयान ना सकते हैं आप इसको। अगर किसी वकील साहब ने वहां पर कोई ऐसी बात की है तो वो पाकिस्तान तहरीक। नासिर साहब, आपकी एक सेकंड, नासिर साहब, आपकी गवर्नमेंट की तफ्तीश ये कहती है कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब में 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब नहीं हुए थे, वो धुंध की वजह से किसी सड़क के किनारे बैठ गए। भाईजान, मैं आपको पहले भी बताया है कि जब डस्के से मैं वापस पसरूर वहां के जनरल सेक्रेटरी के घर के अंदर जहां पर हमारी ड्यूटी लगी थी वापस गए। अच्छा, धुंध में इस मोबाइल के सिग्नल चलते तक, धुंध में इस मोबाइल के सिग्नल चलते? मेरे भाई मुझे बताइए ना, धुंध में इस मोबाइल के सिग्नल चलते? प्रॉब्लम थी। आपने 10 बजे जान के धुंध में इस मोबाइल के सिग्नल चलते करके इन्होंने ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि वो खातून। मुझे लगता है नासिर सलमान साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। असलम गिल साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, क्या आप एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर ये बात एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशन से निकलें और मखसूस वक्त के लिए रास्ता भूल जाएं धुंध की वजह से, और उस धुंध में वो किसी के साथ मोबाइल फोन पर कांटेक्ट भी ना कर सके? चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि जब 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए गए और उसके बाद जो वहां पे जो कत्ल हुए, 2 बंदे कत्ल हुए, और जो सारे हल्के में पूरे शहर में जिस तरह की गुंडागर्दी तहरीक इंसाफ ने की और साथ इंतजामिया के साथ मिलकर, वो तो कह रहे हैं कि हमारे अपने बंदे कत्ल हुए। पाकिस्तान का बच्चा जानता है। अच्छा, मैं समझता हूँ ये नासिर साहब आन के जो बात गुफ्तगू कर रही है, इस तरह जो कर रहे हैं, ये बड़े मौजूद भाई हैं, इनको इस तरह के झूठ बोलने की जरूरत क्या है? इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, उनने देखा जाके सुबह जाके जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो है वो उनको ढूंढ के मिले। सारी रात आईजी पंजाब जो है वो लाइन पे नहीं आए। सारी रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है, हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर तमाम इंतजामिया होती है, मगर इन्होंने एक मजाक बना दिया सिलेक्शन को। तो आप समझते हैं कि जब दोबारा डस्का के अंदर ज़िमनी इंतखाब होगा तो पीटीआई अपनी स्टेट पावर यूज नहीं करेगी? जी, आप समझते हैं कि अगर दोबारा डस्का में ज़िमनी इंतखाब जब भी हुआ तो पीटीआई अपनी स्टेट पावर यूज नहीं करेंगे, अपनी खपत जो बटाने की कोशिश करेंगे, अपनी शर्मिंदगी बटाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये फैसला जो है
یہ کسی کا نہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. اس کے بعد بھی یہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. کس طرح صفائی پیش کرنے چلیں اسلم گل صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میاں حبیب صاحب آپ بھی یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ کا جو صحافتی تجربہ ہے وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ واقعی 20 پریزائڈنگ افسران دھند کی وجہ سے غائب ہوئے تھے؟ دیکھیں بات سنیں, وہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے نا وہ الیکشن کمیشن کا حصہ تھے, تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بندوں کا خیال رکھتے, ان کی میک شور کرنا, ان کی سیکیورٹی, ان کے سارے معاملات, اور اگر انہوں نے کیا تو اس کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی تھی کہ وہ الیکشن کمیشن محتاج ہوتا ہے پنجاب پولیس کا. میری بات سن لیں, میری بات. آئی جی صاحب فون نہیں اٹھا رہے چیف الیکشن کمشنر کا, میری بات سنیں نا, کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ پاکستان کے اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن تو میں انتہائی مفلوج سمجھتا ہوں. پاکستان میں اس کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے. ہر الیکشن میں, مجھے 88 سے میں جرنلزم کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن میں جس کی طاقت ہوتی ہے وہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 20 پریزائڈنگ افسران اغوا ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب پولیس کی نہیں, چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی تھی؟ الیکشن کمشنر جو ہے نا, چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا پورا عملہ وہ اس تمام تر انتظامیہ اس کے متحد ہوتی ہے. ہاں لیکن انتظامیہ جب تعاون نہ کرے تو وہ کیا کرے؟ تو پھر ان کو جانا چاہیے تھا نا. اسی میں سمجھتا ہوں کہ لولا لنگڑا ہے آپ کا الیکشن کمیشن. ان کو وہ خود اپنا کیس پیش نہیں کر سکے, ان کو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے تھا, ان کے خلاف کاروائی کروانی چاہیے تھی. ان کو اگر اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کرنا ہے تو یا تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو فوج دے دینا. پنجاب حکومت کی کوئی نااہلی نہیں ہے, پنجاب گورنمنٹ کی جو انتظامیہ ہے الیکشن کمیشن سے تعاون کر رہی والی بات کر رہے ہیں. آپ تو پنجاب حکومت کو نزدیک نہیں پھڑکنے دیتے. جہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں پنجاب حکومت مفلوج ہوتی ہے. وہاں آپ جو ہے کسی ان کے وزیر مشیر سرکاری ایم پی ایم این اے کو نہیں جانے دیتے. اور ایک اور بات ہے, یک طرفہ ٹریک پہ نہیں ہمیں چلنا چاہیے. جتنے یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ماں سوائے ایک ایم این اے کا الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے, سارے ہی ہار گئی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ تمام تر انتظامیہ ان کے متحد تھی. اداروں کو جو ہے وہ خود مختار ہونے دیں ہمیں. اور خاص کر کے میں میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. چیف سیکرٹری اور آئی جی اگر ان کا حکم نہیں مانتا تو کون سے ادارے نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے؟ اگر ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہوتی تو آئندہ سے کبھی کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ ان کے الیکشن کمیشن. آصف باجوہ صاحب, میاں حبیب صاحب نے تو گیم ہی پلٹ دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا, جو 20 پریزائڈنگ افسران غائب ہوئے, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی تھی. یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہوئی ہے جو کچھ ڈسکا میں ہوا. آصف باجوہ صاحب جی دیکھیے, پہلے میں نا ذرا جواب دینا چاہوں گا نا. جو پی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بالکل مس گائیڈ کیا اور انہوں نے درست آپ کو معلومات نہیں دی. جو لوگ قتل ہوئے ان کا تعلق جامکے سے نہیں تھا, وہ تھانہ بمباوالا سے جو گاؤں ہے اس میں وہاں سے قتل ہوئے ہیں. اور ایک جو آدمی ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور دوسرا جو آدمی ہے گوئند کے اس گاؤں کا نام ہے, دوسرا جو آدمی ہے وہ پاکستان کی نون سے تھا. ٹھیک ہے جی, اور دونوں ہی ہمارے بھائی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے ووٹر کسی دیگر پارٹی کا ہونا یا مخالفین کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ میں درست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نہیں تھے. ایک فریق پی ٹی آئی سے تھا اور ایک فریق جو ہے وہ نون لیگ سے تھا. ایک ارائی برادری سے تھے اور ایک کشمیری برادری سے. اب جی انہوں نے بات کی کہ قتل کی, قتل کے بعد اس کا میں نے جواب دیا. پھر انہوں نے کہا کارکردگی. میں چونکہ ڈسکا سے تعلق رکھتا ہوں اور ایم اے 75 کا ہی ممبر ہوں اور میں چیف سپورٹر تھا اور میں پورے الیکشن میں یہاں پہ رہا. بات یہ کہتے ہیں کہ کارکردگی, ارے بھائی کارکردگی کی آپ بات کرتے ہیں. آپ ڈسکا میں آ جائیں, 75 میں آ جائیں, ایک اینٹ تک نہیں لگا سکی پی ٹی آئی ان 3 سالوں میں, اور لوگ چیخ کے بد دعائیں دے رہے ہیں. وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب, یہ جو میاں حبیب صاحب نے بات کی ہے کہ ڈسکا میں جو 20 پریزائڈنگ افسران غائب ہوئے, ناصر سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھند کی وجہ سے راستہ بھول گئے. میاں حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کی جو ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کی تھی. ایک منٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ جو کہ 40-50 سال جس کی عمر ہو وہ دھند کی وجہ سے راستہ بھی بھول جائے اور اس کو فون کرنا بھی نہ یاد رہے, الیکشن کمیشن کا باوردی کوئی گارڈ بھی وہاں نہ ہو, تو وہ کیا کرے وہاں پر؟ دیکھیے سر, گزارش یہ ہے
یہ واقعتاً جو ہوا ہے یہ پولیس نے اور دیگر ریاستی اداروں نے مل کے یہ کیا ہے. 10 سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ان لوگوں کا اور وہاں پہ پختہ تعمیرات ہے, پختہ سڑکیں ہیں, کوئی کچا راستہ نہیں تھا تمام پریزائڈنگ آفیسرز کا, اور 20 گھنٹے تک ان کا وہاں سے غائب رہنا اور کسی سے رابطہ نہ کرنا. پوری دنیا دھند میں آ گئی تھی اور یہ لوگ جو ہے ایک جگہ پہ جب جیو فینسنگ جو رپورٹ پیش کی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس دن جو ڈسکا میں دھند پڑی تھی اس کی وجہ سے صرف 20 پریزائڈنگ افسران غائب ہوئے. جو ارد گرد کی 20-30 لاکھ کی آبادی تھی ان میں سے کوئی غائب نہیں ہوا دھند کی وجہ سے, بچے بھی گھر پہنچے. بالکل یہ پری پول اور پری پلان ریگنگ تھی, اور یہ ثابت کرتی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی جب سسٹم فیل ہوا تھا یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا. جو میاں بیگ صاحب نے بات کی میں ان کی بات بالکل درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک نئے آنے والے الیکشن میں جو کہ 10 اپریل کو ہونے جائے, اگر سیالکوٹ کے سی ای او ایجوکیشن مقبول شاکر صاحب اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں کلویا صاحب, اور ان کو اگر تبدیل نہ کیا گیا اور اگر پھر ڈسکا سے ہی تعلق رکھنے والے جو ڈسکا M75 سے ہی رہائشی لوگ ہیں, جو انسپیکٹرز ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں اور ایس ایچ او صاحب, اگر ان کو ہی پھر کنٹرول اور ذمہ داری امن و امان کی دے دی گئی تو کسی بھی ٹھیک ہے. آصف صاحب آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ فوج یا رینجرز کی زیر نگرانی الیکشن کروائیں, ورنہ اور زیادہ خون خرابہ ہونا ہے. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈسکا میں 10 اپریل کو امن خراب نہ ہونے دیں. جو فائرنگ ہوئی تھی ڈسکا کی بلڈنگز پر اور جس کی وجہ سے تقریباً 80 کے قریب جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں سے عوام بھاگ گئے تھے اور وہاں پہ ٹرن آؤٹ 20 سے 25% تھا, اور جو 20 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہوئے جو انہوں نے فارم 45 جو تھے جو تیار کیے ان میں 82%. ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب ذرا رکیے گا. چودھری اسلم گل صاحب, اب غیر اعلانیہ طور پر آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بن چکے ہیں جب سے آپ نے سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن لیڈر کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 سینیٹرز کا ووٹ آپ لوگوں نے قبول کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ پر تنقید ہے وہ اپنی وقت کھو چکی ہے, پی ڈی ایم کے اندر آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ تنے تنہا ہے بطور اپوزیشن پارٹی یا بطور رجیم, بطور ایک مکسڈ اپوزیشن یا گورنمنٹ کی پارٹی؟ چودھری اسلم گل صاحب جی, پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ساری مختلف جماعتیں ہیں جن کا اپنا نظریہ, اپنی سوچ ہے, اپنا منشور ہے. یہ ایک اس ملک کے اندر جو سلیکٹڈ حکومت تھی, سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, اس کو ہٹانے کے لیے ہمارا جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے. جہاں تک رہی کہ الیکشن کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بندوں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ووٹ دیا ہے وہ لوگ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں, وہ حکومتی بینچوں پر نہیں بیٹھے. اور اگر اس پہ کسی کو کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے طور پر سب سے بڑی جماعت ہے. اچھا مجھے چودھری اسلم گل صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیں, ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ سب سے بڑا اعتراض آپ لوگوں کو اعظم نذیر تارڑ پہ یہ تھا کہ وہ بے نظیر کے قاتلوں کے وکیل ہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی تو خود بھٹو کے قاتل ضیاء الحق کے پولنگ ایجنٹ رہ چکے ہیں. بات ہی نہیں, یہ چھوڑیں, وہ تو چھوڑیں کیوں آپ آنسر کریں نا چوہدری صاحب. وہ تو چھوڑیں نا, بات آج کی کریں. اچھا آج کی بات بھائی میری جان, آج کی بات کریں. ٹھیک ہے کہ آج جو محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے قاتلوں کی وہاں پر وکیل ہیں, ہمارے ورکر یا ہماری پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. لیکن یوسف رضا گیلانی تو بھٹو کے قاتل ضیاء الحق کے پولنگ ایجنٹ تھے 1984 میں ملتان سے. جی جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے پولنگ ایجنٹ تھے جو انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا, اور جنرل ضیاء الحق تو بھٹو کے عدالتی قتل میں ملوث تھے نا. میری بات سنیں پلیز, آپ اس وقت یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی میں شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی جماعت میں ہوتے, کسی بھی ساتھ ہوتے. اب یہ تو بات ہم کس کی کر رہے ہیں نا, طاہر صاحب کی. اچھا آپ نے یعنی سینٹ کی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے لیے آپ نے سلیکٹڈ حکومت کے خلاف جو اپنا کمبائنڈ مشن تھا اس کو پس پش ڈال دیا چوہدری صاحب؟ نہیں, کوئی پس پش نہیں ڈال دیا.
ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ اپنے رویے چینج کریں. اس طرح کی جو گفتگو ہے, ہم کسی کی کوئی مطلب ہے ہم کوئی تیسرے چوتھے 6 نمبر کے نہیں ہیں. اگر کسی نے بات کرنی تو برادری کی سطح پہ پارٹی کے اندر بات کی جائے. اور مریم نواز کی بات پر چوہے صاحب, مریم نواز کی بات پر بلاول بھٹو نے رسپونڈ کیا تھا کہ انہیں میری پارٹی کا نائب صدر جواب دے گا. کیا یہ رویہ مناسب تھا؟ نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, کہ بھئی اگر نائب صدر ہیں تو اگر کوئی بات کر رہی ہے تو ہمارا پیپلز پارٹی کا کوئی نائب صدر راجہ پردیش صاحب جواب دے دیں گے. اس میں کون سی بات, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک چوہے صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھیں گے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے پریکٹیکلی پیپلز پارٹی کا سبٹریکٹ ہونا کیا پی ایم ایل این کو اتنا نقصان پہنچائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز اور صوبوں میں حکومت کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو سکے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پہلے ہم نے چودھری اسلم گل سے یہ سوال کیا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کیا اتنی اہم تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر پی ایم ایل این سے اپنی راہیں جدا کر لیتی. یہی سوال میں آصف باجوہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ یوسف رضا گیلانی کو ہی بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیتے, اعظم نذیر تارڑ کا نام نہ لیتے جو کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل ہیں, تو معاملات اس نہج تک نہ آتے اور آج پی ڈی ایم زیادہ مضبوط ہوتی. آصف باجوہ صاحب, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں چونکہ بیسیکلی خود بھی ایک وکیل ہوں اور چودھری اسلم کے ساتھ بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, میں ان کے اس اعتراض کو ویلڈ اعتراض نہیں سمجھتا کہ ان کا جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے جو الیجڈلی قاتل تھے یا جن کے خلاف مقدمہ تھا وہ ان کے وکیل تھے. بات تو یہ ہے نہیں, اعتراض تو ٹھیک ہے. نہیں سر, یہ بات درست نہیں ہے. وکیل جو ہے وہ ایک پروفیشنل ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا کسی کے خلاف وکیل ہونا یا کسی کے ساتھ وکیل ہونا یہ اس کے اوپر اطلاع نہیں کیا جاتا. آپ پی ڈی ایم کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اعظم نذیر تارڑ کی جگہ کسی اور کو نامزد کر دیتے. اصل بات کیا تھی؟ اصل بات میں کہتا ہوں, اصل بات یہ ہے کہ جب ایک ڈیسیژن ہو چکا, جب فیصلہ یہ ہوا تھا پی ڈی ایم میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اکثریت رائے سے ہوں گے. اکثریت رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو چیئرمین سینٹ ہے ہماری اس قدر جو ہماری جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں, تو وہ چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. اور یہ بھی اکثریت نے فیصلہ کیا تھا جو اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں وہ پی ایم ایل این. اچھا, کیا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے لیے آپ جو اپنا جو مین ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پیچھے جس کو آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں, اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو ناراض کر دیتے؟ نہیں, بالکل ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہم نے ناراض کیا ہے. ہمارا تو ایک یہ سینس تھا, ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا کہ اگر ان کو یہ ضروری تھا کہ یہ اگر چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے تو یہ ٹھیک ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ایک سیکنڈ دیجئے گا آصف باجوہ صاحب. ناصر سلمان صاحب, بار بار پاکستان تحریک انصاف ان سینیٹرز کی مذمت کرتی رہی جنہوں نے ایک پارٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالا. 4 سینیٹرز جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں اور بعد میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن یوسف رضا گیلانی کی اپلیکیشن کے اوپر بھی دستخط کر دیتے ہیں. آپ لوگ خاموش رہے کیوں؟ دیکھیں, جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ پارٹی کی جو امیدوار تھے ہمارے اور متفقہ طور پہ ان کو ہم نے سنجرانی صاحب کو اس حوالے سے چیئرمین کے طور پہ سپورٹ کیا اور ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ جو مرزا صاحب ہے ان کو سپورٹ کیا. جہاں تک یہ جو الیکشن ہے اس میں ہمارا سٹانس بہت کلیئر تھا کہ اس میں جو ریگنگ ہوتی رہی جو کہ میثاق جمہوریت میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے جہانی چیئر پرسن کے
درمیان میں ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اس معاملے کو کیا جائے تاکہ یہ جو معاملہ پاکستانی پالیٹکس میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر دونوں ہی ایک ہی اراکین کے ووٹ سے منتخب ہوئے، مذمت کرتے رہے بلکہ اس کا نہ حصہ بننے کے حوالے سے ہم نے اس معاملے کو اس مرتبہ حکومت میں ہونے کے باوجود یہ کیا، اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کے پی کے اندر جو ہمارے لوگ تھے ان کو نہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کارروائی، کوئی گرفتاری نہیں کی۔ میاں حبیب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ آپ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کو بتا سکتے ہیں، نہ صرف اس معاملے کو میڈیا پہ لے کے آئے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے ان کو پارٹی کے اندر سے باہر نکالا اور ان کو گرفتاری ہوئی۔ ہم نے سارے پیسے لینے کے پہلے کبھی بھی پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پارٹی نے اپنے اقتدار کو داؤ پہ لگا اس طرح کی احلاقی جرات۔ میاں حبیب صاحب، آخر کس شرط پر پاکستان پیپلز پارٹی نے، کس امید پر، کیا سندھ گورنمنٹ کی امید پر، بچے رہنے کی امید پر، یا آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے نیب کیسز نہ کھولے جانے کے وعدے کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایم سے اپنے راستے الگ کیے ہوں گے میاں حبیب صاحب؟ نہیں، انہوں نے اگلی باری لینے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے سارا کچھ کیا، اور دوسرا چیئرمین سینٹ جو تھے سنجرانی صاحب، وہ پہلے بھی زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، پہلے بلاول انہیں مٹھائیاں کھلاتے رہے، میں بتا رہا ہوں نا، وہ پہلے بھی زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، اور اس بار بھی انہوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے امیدوار کو جان بوجھ کر ہروایا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ یعنی پیپلز پارٹی کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا ایک ڈرامہ تھا، سب کچھ، یہ سارا کچھ پری پلان تھا، انہوں نے ان کو سارا پتا تھا، انہوں نے تو یہ سارا میلہ اصل میں انہوں نے خود سجایا تھا، اس کو مینج انہوں نے کیا، اور وہ میلہ لوٹ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون والے تو بیچارے اب وہ کیا کہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال لکیر پیٹ رہے ہیں نا، اب ان کو سمجھ اب آئی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چودھری اسلم گل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میں چودھری صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ جو دسکے کا الیکشن ہے نا، بڑا اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے فروری میں جب یہ الیکشن ہوا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا نون لیگ کو، ٹھیک ہے، اور اب کیا پیپلز پارٹی کا جو وہاں 5-10 ہزار ووٹ ہے وہ خاموش رہے گا، وہ یا تحریک انصاف کی طرف جائے گا یا نون لیگ کی طرف جائے گا؟ جی چودھری صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں میاں صاحب کو اور دوسرے دوستوں کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی وقت بھی سودا نہیں کرتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لے لی مگر سودا نہیں کیا۔ شہید بینظیر بھٹو کو کہا گیا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، وہ نہیں گئی۔ جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو وہاں پہ ان پر حملہ کیا گیا، 2-3۔ چلیں اب ذرا میاں حبیب صاحب کی بات کا جواب دے دیں چودھری صاحب۔ میری بات سنیں، آپ مجھے بات تو کرنے دیں۔ جی جی، تھوڑا تو نہ کرے، ٹائم کا آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد آصف علی زرداری نے 12-13 سال زندگی کے جیلوں میں گزارے، انہوں نے تو نہیں کہا مجھے باہر بھیج دو۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کبھی جھکی نہیں، ہم کسی اقتدار کے لیے، کسی وقتی منافع کے لیے کبھی کسی کے ساتھ سودا نہیں کر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات کی گئی کہ جی دسکے کے الیکشن میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ گجرانوالہ میں جو صوبائی الیکشن ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے ووٹر، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے لیڈر، اس میں بھی بڑے متحرک تھے، ووٹ ڈالے، اس الیکشن میں ڈالے، جو پی ڈی ایم کا انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک چھوٹی سی بات چودھری صاحب، ایک چھوٹی سی بات چودھری فیصلہ کیا جائے گا، تو جو فیصلہ ہوگا اس پہ۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب یوسف رضا گیلانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیتے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ بنایا جائے، اور ایک جانب وہ صادق سنجرانی کو درخواست دیتے ہیں کہ مجھے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت تو چیئرمین ہے نا، وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، بعد کی بات ہے۔ اچھا، وہ تو اپوزیشن لیڈر ہے تو وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں بھی آپ کی اپلیکیشن موجود ہو اور ساتھ ہی آپ ان کو بھی درخواست دے دیں؟ بڑا مضحکہ خیز لگتا ہے اسلم گل صاحب، آپ لوگ تھوڑے دن ویٹ کر لیتے، تھوڑے دن ویٹ کر لیتے۔ بات یہ نہیں ہے، درخواست جو ہے وہ کوئی بھی ہو، درخواست تو سینٹ کو دینی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں چودھری صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں آصف علی زرداری کی جیل کا حوالہ دے کر آپ نے میاں نواز شریف پر طنز کیا نا کہ انہیں کیوں جیل میں وہ نہیں رہ پاتے، تو اس طنز کے ساتھ کیا اتحاد چل پاتے ہیں، سیاسی اتحاد؟ چودھری صاحب یہ ایسے کوئی طنز نہیں ہوئی، نہ آپ نے سنی ہے نہ میں نے سنی ہے۔ نہیں میں نے تو سنی ہے،
بات یہ ہے, میری بات سن لیں پلیز, بات یہ ہے ہم تو پاکستان میں رہا کر لڑتے ہیں, شہید بھی ہو جاتے ہیں, مگر ہم کسی چودھری حسن گل صاحب ذرا توقف کیجیے گا. ناصر سلمان صاحب, ہم اس میں پیش ہیں. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر ہم رہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک منٹ دیجیے گا. ناصر سلمان صاحب, آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا پنجاب گورنمنٹ انشور کرے گی کہ آئندہ جو ضمنی انتخاب ہوگا ڈسکا میں, اس میں پنجاب گورنمنٹ کی جو انتظامیہ ہے, مشینری ہے, الیکشن کمیشن سے تعاون کرے؟ آئی جی صاحب چیف الیکشن کمشنر کا فون اٹھا لیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اویس میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک نیا پروگرام کریے گا. الیکشن کمیشن نے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں جرمانے کیے کہ آپ کا پوسٹر سائز سے بڑا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کسی اپیل کو نہیں مانا, پاکستان تحریک انصاف حکومتی پارٹی ہونے کے باوجود وہاں پر اپنا موقف کو منوا نہیں سکی. آپ یہ باتیں پاکستان تحریک کے لوگوں کے سامنے جو کر رہے ہیں حقیقت میں کچھ اور ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے نہ صرف الیکشن کمیشن کو سپورٹ دی بلکہ میاں حبیب صاحب نے بہت بڑا کوسچن اٹھایا ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا, ان کے آرڈرز کی کمپلائیبت کرنا پاکستان کے آئین کے تحت ہر ادارے کے اوپر یہ فرض ہے. اگر کوئی ادارہ نہیں کرتا, پنجاب گورنمنٹ پہلے بھی سپورٹ کرتی رہی, اب پھر ایک مرتبہ کرے گی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے ناصر صاحب میری بات سن لینا. ناصر صاحب تو کبھی بھی ہم 22 سال کی جدوجہد نہ کرتے. کیا آپ لوگوں نے آئی جی پنجاب صاحب سے پوچھا کہ سکندر سلطان راجہ کا فون کیوں اٹھایا؟ میں بتاؤں کہ یہ الیکشن کروائے ہیں الیکشن کمیشن نے, جو کہ ایک آزاد ادارہ ہے. ہمارے موقف میں نہ آئی جی صاحب وہاں سے سلپ ہوئے ہیں, نہ ہی جو آپ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں. چیف سیکریٹری صاحب رات کے 4 بجے تک کوئی اگر بندہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ عدالت یہاں آزاد ہے. آج کی عدالت کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب, آصف باجوہ صاحب, ناصر سلمان صاحب کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں کی ڈسکا میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والا ضمنی انتخاب پچھلے انتخاب سے مختلف نہیں ہوگا. آصف باجوہ صاحب ڈسکا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج تک ان پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کرنے والوں کے خلاف اور جن لوگوں نے وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی, جن لوگوں نے اس طریقے سے دہشت گردی کا ارتکاب کیا, جن لوگوں نے وہاں پہ ووٹ چوری کیے, جن لوگوں نے جعلی ووٹ وہاں پہ ڈالے, کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. اور یہ تو سپریم کورٹ نے تمام چیزوں کو اسیس کر کے, تمام رپورٹس کو دیکھ کے اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کیا تھا. اور اس الیکشن کی چوری. اچھا آصف باجوہ صاحب آخری سوال, آصف باجوہ صاحب آخری سوال, آپ ایک وکیل ہیں, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتا ہوا آئی جی پنجاب کو یا دیگر چیف سیکرٹری اور افسران کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے وہ اگر خود وہ یقیناً کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا جو عہدہ ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے سر. اور ہائی کورٹ کے جج کو اختیار ہوتا ہے دیکھو کسی ایک منٹ میاں حبیب صاحب, مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک جانب دوبارہ الیکشن کا آرڈر کر دیا سپریم کورٹ نے, بقیہ جو افسران کے خلاف کارروائی ہے وہ الیکشن کمیشن خود کر لے. نہیں, میں نے تو پہلے آپ کو کہا, یہی تو میرا موقف بھی یہی تھا. میں نے تو پہلے کہا کہ یہ نااہلی الیکشن کمیشن کی ہے. دیکھیں 20 پریزائڈنگ افیسر پنجاب حکومت کے نہیں تھے, وہ الیکشن کمیشن کا سٹاف تھا پریزائڈنگ افیسر. ان کا خیال رکھنا, وہ ان سے جواب دہی طلب کریں, ان کی تفتیش خود الیکشن کمیشن کرے کہ وہ بھائی آپ کہاں گئے تھے. اور اگر چیف الیکشن کمشنر کی بات آئی جی نہیں سنتا یا وہ چیف سیکرٹری نہیں سنتا تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے. شکریہ میاں حبیب صاحب, بہت بہت شکریہ ناصر سلمان صاحب, آصف باجوہ صاحب, چودھری اسکندر. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.